बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मरियम, कल के लिए तैयारी रखना, क्या पता रोज़ा बन जाए। अगर ना भी बना तो परसों तो बन ही जाएगा। मेरी सास इतना बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। पीछे मैं परेशानी से खड़ी की खड़ी रह गई, क्योंकि मेरे ससुराल में सब काम मेरा ही होता था। यहाँ तक कि घर का खर्च भी मैं ही चला रही थी। पहले तो लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करती थी तो घर का खर्चा वगैरह निकल आता था। जब से बैठ कर मेरे मोरे हिल गए थे, जिसकी वजह से बैठना मुमकिन नहीं था, सो मैंने एक ब्यूटी पार्लर में हेल्पर का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे पूरा दिन खड़े रहना पड़ता और मेरी बस हो जाती। मगर जीने के लिए ये बेहद ज़रूरी था, किसी ना किसी तरह तो गुजारा करना ही था। तो ऐसे करूं या वैसे, लेकिन ब्यूटी पार्लर में काम करते अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ था। बाजी थोड़ा बहुत खर्च दे देती थी, लेकिन इसमें भी गुजारा मुश्किल था। लेकिन आज इसने तो वो भी देने से इनकार कर दिया और बोली, अब तुम्हें पूरे महीने की इकट्ठी तनख्वाह दिया करूँगी। तुम काम अच्छा करती हो, इसलिए अब रोज़ रोज़ पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने इससे बहुत कहा कि मुझे ज़रूरत है, आप मुझे रोज़ के रोज़ पैसे दिया करें, मगर वो अपनी बात पर बेज़िद थी। इससे 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इसने साफ मना कर दिया था कि अगर काम करना है तो महीने के महीने तनख्वाह दूंगी, वरना तुम जा सकती हो। इसके अलावा मेरे पास काम करने का और कोई चारा नहीं था। सो मैं मान गई, मगर अंदर से मेरा दिल जानता था कि मैं किस कदर परेशान थी। क्या पूरा महीना रमज़ान का कैसे गुजरेगा? अगर कोई भी मदद भी कर दे तब भी, और बहुत ज़रूरियत होती हैं, इन्हें कैसे पूरा करूँगी। शायद मैं किसी और जगह काम कर लेती, मगर ये पार्लर मेरे घर के बहुत नज़दीक था। मैं अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ इसके हवाले कर दिया और अपने काम में मगन हो गई। अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए थे जब रमज़ान आ गया, और आज सास बोल रही थी कि सहरी का बंदोबस्त कर लेना, जबकि सुबह ही सारा आटा और दालें भी ख़त्म हुई थी। मैं बहुत परेशान थी कि कैसे करूं सब। कल जब सहरी में कुछ नहीं होगा तो कैसे गुजारा होगा। मेरा शोहर तो शादी के कुछ अरसा बाद ही दूसरे मुल्क चला गया था और वहाँ से वापस नहीं लौटा। मुझे छोड़ो उन्होंने तो मुड़कर अपने घर वालों की भी खबर नहीं की। मेरी सास मेरी ताई थी। अम्मी अब्बू के वफ़ात के बाद मैं इन्हीं के साथ रहती थी। ताई ने खुदा तरसी करके पहले तो मुझे अपने घर में रखा, फिर बेटे से शादी करने की कोशिश की। मगर मेरा कज़न, जो कि अब शोहर है, शुरू से ही बाहर जाने के ख्वाब देखता था। हर लम्हे इसकी यही बात होती थी, अम्मी मुझे बाहर जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मगर ताई हमेशा टालती रही। तायाबा की वफ़ात हो चुकी थी तो घर इन्हीं पैसों से चल रहा था। ताई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करती थी, मगर हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मंसूर के बार बार इनकार के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा और मंसूर का ब्याह करवा दिया, जिसकी बुनियादी शर्त यही थी कि ताई शादी करने के बाद मंसूर को दूसरे मुल्क भेज देंगी। इसी बात पर मंसूर बेखुशी राज़ी हो गया था और हमारी शादी पाया तकमील तक पहुँच चुकी थी। शादी के अगले रोज़ ही मंसूर ताई के सर हो गया कि अब अपना वादा पूरा करो, भेजो मुझे किसी ना किसी तरह बाहर, वरना मैं मरियम को तलाक दे दूँगा। अगर तुमने अपनी बात पूरी ना की तो ताई को शायद मुझसे कोई उनसियत हो ना हो, लेकिन उन्होंने तो इसलिए मुझे अपनी बहू बनाया था कि मैं इनका घर अच्छे से संभाल लेती थी। इनके घरेलू तौर तरीक़ों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ थी। इनके आगे कभी ज़बान दराज़ी नहीं की, बदतमीज़ी नहीं की, हर तरह से मुकम्मल थी। खूबसूरती भी थी, तो वो इतनी अक्लमंद तो थी कि घर में अच्छा भला रिश्ता क्यों छोड़ती और बाहर की कोई नक चढ़ी लड़की को बहू का दर्जा काहे को देती। सो इनकी अक्लमंदी और मेरी किस्मत दोनों एक साथ जागे, जिसके नतीजे में हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मंसूर की ज़िद पर ताई बहुत परेशान थी। सो मेरी माँ का जो ज़ेवर मेरे हिस्से आया था, हालात को देखते हुए मैंने वो बेच दिया और मंसूर को अगर बाहर ना भेजा जाता तो शायद मैं तलाक का बोझ अपने ऊपर लेकर तलाक याफ्ता बन जाती। सो शादी के 6 माह के अंदर तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने पर वो परदेश चले गए और पीछे मैं, इनका छोटा भाई और माँ इनकी वापसी की आस लगाए बैठे रहे, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। उन्होंने भी वापस लौटने की कोई बात नहीं की, कोई ऐसा जुमला नहीं कहा कि जिसकी आस में हम इंतज़ार ही करते रहें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक हकीकत जो थी वो यही थी कि मंसूर हमेशा के लिए परदेश में जाके हमारे लिए परदेसी हो गए।
وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے بڑی تگ و دو کے بعد جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، جلد ہی وہاں شادی کر لیں گے، اور اگر میں نے دوبارہ فون کیا تو اگلے فون پر وہ مجھے طلاق دے دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنا کوئی ٹھکانہ یا جو دل کرتا ہے کر لیں سوائے ان سے امید لگانے کے۔ میں نے یہ بات تائی کو بتائی تو وہ نڈال ہو کر چارپائی پر اوندے منہ گر گئیں، کیونکہ انہیں بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ ان کا لخت جگر یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ مگر بعد میں ایک مرتبہ منصور کے دل میں نہ جانے کون سا رحم امڑ آیا جو انہوں نے ماں سے بات کرنا گوارا کر لیا، مگر یہ بتانا نہیں بھولے کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اگر کبھی زندگی اور رجیب نے موقع دیا تو وہ ہرچ بیچ دیں گے، لیکن اس کی امید لگانا بھی فضول ہے، لہٰذا بس دعا کرے میں خوش باش رہوں۔ تائی ماں تھی، اس کے علاوہ اور دعا کر بھی کیا سکتی تھی؟ سو ہماری زندگیوں سے منصور الہی کا وجود بہت آسانی سے خارج ہو گیا، مگر ہر ایک کے دل سے اٹھتی ہوک اسے بہت تڑپاتی تھی، مگر یہی تو اصل مذاق تھا زندگی کا ہمارے ساتھ۔ ایک روز تائی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، مریم مجھے معاف کرنا، مگر خدا گواہ ہے میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، ہمیشہ تمہیں بیٹی ہونے کا مان دیا ہے۔ اب سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ منصور یہاں سے کیسے نکلا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے تم اگر چاہو تو اس سے طلاق لے لو، میں تمہارا بیاہ کہیں اور کر دوں گی، باقی تمہارا جو بھی فیصلہ ہو۔ میں اسی وقت تائی کو جواب دینا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے روک دیا اور کہا کہ جو بھی فیصلہ کرو 2 دن اچھی طرح سوچ لو، پھر مجھے بتانا۔ میں نہیں چاہتی کہ پہلے ایک فیصلہ اپنے بیٹے کی شادی کی صورت میں کر کے پچھتا رہی ہوں اور ایک فیصلہ تم کر کے پچھتاؤ۔ مجھے تائی کی بات سمجھ آ گئی تھی، سو میں نے 2 دن اچھے سے اس نکتے پر سوچا کہ مجھے طلاق لینی چاہیے یا پھر میں یہیں پر بسنا چاہیے۔ ٹھیک 2 دن بعد تائی نے مجھ سے میرا جواب مانگا تو میں نے اپنا فیصلہ طلاق نہ لینے کے حق میں کیا۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوئیں اور بولیں، جب تم جانتی ہو تمہارا شوہر بھی واپس نہیں آئے گا پھر یہ فیصلہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ اب کچھ بھی ہو، رہنا تو مجھے دونوں صورتوں میں یہیں پر ہے، چاہے طلاق لوں تو پھر بھی میرا مائکہ یہی ہے، اور اگر گھر بساؤں تب بھی میرا سسرال یہی ہے۔ اگر میں طلاق لے بھی لوں تو کیا ضمانت ہے کہ اول تو میری دوسری شادی ہو اور اگر ہو بھی گئی تو کون مجھے پیار سے رکھے گا؟ ہر کوئی طلاق یافتہ سمجھ کر ہی برتاؤ کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہاں پر شادی شدہ بن کر ہی رہوں، کم از کم ایک مان تو ہے باقی۔ اگر میرے نصیب میں ہوا تو میرے شوہر لوٹ آئیں گے، اگر نہ ہوا تو کم از کم آپ تو میرے ساتھ ہیں نا۔ میری بات پر تائی کھلے دل سے مسکرائی اور مجھے اپنے گلے سے لگا کر بولی، مجھے یقین تھا کہ میری بہو کوئی دانش مندی کا فیصلہ ہی کرے گی، تبھی تو میں نے اس ہیرے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ ہی بیاہ دیا، مگر اس ناہنجار نے قدر ہی نہیں کی تمہاری۔ آخر میں وہ غمگین ہو گئی تو میں نے انہیں پرسکون کرتے ہوئے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو بس میں آپ کی بیٹی بہو، جو سمجھنا ہے سمجھنے وہی ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے سارے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ سسر کی پینشن جو کہ بہت کم تھی اب تو مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، سو میں نے پہلے کپڑوں کا کام شروع کیا اور اب پارلر کا، مگر یہ کام میرے کسی کھاتے میں نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک مہینہ تھا رمضان کا، اس کے خرچ کہاں سے پورے کرتی، یہی سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ بالآخر جب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو چپ چاپ جا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس وقت اتنی شدید نیند آئی کہ مجھے کچھ بھی اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن سونے سے پہلے آخری بات جو میرے دماغ میں تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تو ہی کوئی سبب پیدا کر، اور پھر میں بے خبری کی نیند سو گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، سحری ختم ہونے میں صرف 20 منٹ باقی تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کچن میں آئی، مگر سامنے چند شاپروں میں سے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھا کر جھانکا تو شاپروں میں بنا ہوا گوشت پڑا تھا جو شکل سے بہت لذیذ لگ رہا تھا۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ میں ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی جب کچن کے دروازے پر میرا دیور کھڑا ہو کر کہنے لگا، باجی جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے، بس برتنوں میں ڈال کر لے آؤ۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا اور بولی، کہاں سے آیا یہ سب؟ میری بات پر وہ اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا کہ میں آج لوگوں کو سحری میں جگانے گیا تھا، بس وہی انہوں نے لنگر کے نام پر دے دیا۔ یہ سن کر مجھ پر تو مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی اللہ نے واقعی سبب پیدا کر دیا تھا۔ میں وہاں پریشان ہو رہی تھی، جبکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے،
تو پھر میں کیوں اس کے متعلق بلا وجہ کی سوچیں پالوں۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے ہوئے میں نے وہ گوشت برتنوں میں نکالا اور باہر لے آئی۔ ساس بھی تہجد پڑھ کر کھانے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دیور بھی منہ ہاتھ دھو کر بیٹھا کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم سب نے اسی سے سحری کی اور میں برتن سمیٹ کے کچن میں آ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرا دیور تھوڑا اب نارمل تھا، ویسے وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھا، مگر کبھی کبھار اسے دورہ پڑ جاتا تھا۔ اب بیماری کیا تھی یہ جاننے کے لیے ہمارے پاس پیسے تھے نہ کہ ہم نے اس کا علاج کروایا۔ گھر میں تو دال روٹی مشکل سے چل رہی تھی۔ میں نے تائی سے پوچھا کیا کسی نے ہیبر کو ذمہ داری دی تھی سحری میں جگانے کی، مگر تائی نے لا علمی کا اظہار کیا، جس کا یہی مطلب تھا کہ دیور کو کسی وقت دورہ پڑا ہوگا، تبھی وہ ڈول گلے میں ڈال کر لوگوں کو جگانے چلا گیا ہوگا۔ چلو جو ہوا تھا بہترین ہوا تھا، ورنہ فاقوں زدہ پیٹ سے روزہ رکھنا پڑتا۔ جو گوشت بچ چکا تھا میں نے ہاٹ پاٹ میں رکھ دیا تاکہ افطار میں کام آ سکے۔ باقی پورا دن میرا پالن میں گزرا۔ پالن میں شاید باجی کو مجھ پر ترس آ گیا، اس نے اپنے گھر سے ایک دانوں کی بوری مجھے دی اور بولی یہ لو تمہارے لیے ہے، آٹا پسوا لینا اس کا۔ میں جانتی ہوں آج کل اس قدر مہنگائی میں آٹا لینا بھی کتنا مشکل ہے۔ اس وقت رب کے سمبر سے میری آنکھوں سے پانی بہہ نکلا کہ کس طرح اللہ نے وسیلہ بنایا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ دیکھو مریم، اب تنخواہ مت مانگنا، میں تمہیں مہینے بعد تنخواہ دوں گی، مگر اچھی دوں گی، کیونکہ ہماری صحیح والی کمائی تو عید کے دنوں اور رمضان میں ہی لگتی ہے نا۔ اس لیے تم بھی یہ وقت اچھی طرح لگا لو، 2-3 مہینے جتنی تنخواہ تو ہو ہی جائے گی کہ تمہاری، اگر صحیح سے کام کیا تو۔ میرا اہم تقاضا ہی یہی تھا کہ ہم سحری افطاری کر سکیں۔ چلو آٹا آ گیا تھا، اب روٹی تو چار کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں پرسکون ہو گئی اور باجی کو مکمل یقین دہانی کروائی۔ اب میں کوئی فرمائش یا تنخواہ کا نہیں کہتی، یہیں پر اچھے سے کام کروں گی۔ میں شام کو واپس آئی تو سب سے پہلے دیور کو بھیجا کہ آٹا پسوا لائے، ورنہ افطاری کے لیے صبح کا گوشت تو پڑا تھا، لیکن روٹی کے لیے ایک پیڑا نہیں تھا۔ دیور میری بات کم ہی مانتا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ مان گیا اور افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے آٹا پسوا لایا۔ میں نے فٹافٹ آٹا گوندھ کر روٹیاں اتاریں، جو گوشت پڑا ہوا تھا اسے گرم کر کے پانی کے ساتھ دسترخوان سجا دیا۔ اس روز افطاری کرتے ہوئے ہم تینوں چپ تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا، گویا ہر کوئی دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اب مجھے کل کی فکر نہیں تھی، کیونکہ کل آٹا تھا تو پانی کے ساتھ بھی روٹی کھائی جا سکتی تھی۔ سارا کام سمیٹ کر میں تائی کے کمرے میں چلی آئی، کیونکہ سونے سے پہلے میں ان کے پیروں کی مالش کرتی تھی۔ تائی نے مجھے دیکھتے ہی پیر لمبے کر دیے اور میں ان کے پیر دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب انہیں اونگ آئی تو میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، مریم مجھے معاف کر دے بچی، میرے دل میں بڑا غم ہے، تجھے دیکھتی ہوں تو ٹھنڈی آب ہی بھرتی ہوں۔ اگر آج میرا بیٹا تیرے ساتھ ہوتا تو میں بھی اپنے پوتے پوتی کھلا رہی ہوتی، مگر ہے رب کو جو منظور ہو، اس میں ہماری کیا مرضی۔ میں چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ایسی باتوں سے میرا دل دکھتا تھا، مگر تائی کا دل زیادہ پریشان تھا۔ میں تو چلو منصور کی بیوی تھی اور وہ ان کے دل پر لگی چوٹ تک نہ میں پہنچ سکتی تھی اور نہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ میرے دل کا جو بھی حال تھا اتنا گہرا یا شدید نہیں تھا۔ پتر تو نے میرا گل سنبھال لیا، لوگ بیٹیوں کو نہیں وہ مان پیار دیتے کہ انہوں نے کون سا ہمارا گھر سنبھالنا ہے، مگر تو میری سگی اولاد بھی نہیں، اور باوجود اتنے دکھوں کے تو نے وہ کر دکھایا کہ اپنی اولاد سے یقین ہی اٹھ گیا میرا۔ تائی جب کبھی بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی تو ایسی باتیں کرتی تھی۔ آج بھی ان کی پریشانی کی وجہ میں سمجھ سکتی تھی، کیونکہ آج منصور کی تاریخ پیدائش تھی، تو اس دن نے انہیں افسوس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیا۔ وہ تو گویا اولاد ہونے پر ہی پچھتاتی تھی۔ لے دے کر ایک چھوٹا بیٹا بچا تھا، وہ بھی مکمل طور پر صحیح نہیں تھا۔ اکثر اوقات اس پر بھی دورے غالب آ جاتے تھے۔ میری جانب سے بھی انہیں کوئی خوشخبری یا پوتے نہیں ملے جو انہیں تسلی دیتے یا ان کے لیے باعث اطمینان بنتے۔ ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے ان کے سر میں تیل ڈال کر مالش کر دی تاکہ سحری تک وہ آرام سے سو سکیں۔ میری یہ کوشش تو کامیاب ہو گئی۔ جب 1 گھنٹے بعد میں ان کے کمرے سے نکلی تو کمرے میں ہلکے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں 2 چارپائیاں بڑی نفاست سے بچھی تھیں۔ ایک چارپائی تو گویا بالکل نئی تھی اور اس کی چادر پر کبھی سلوٹ نہیں پڑی تھی، لیکن سلوٹیں پڑتی بھی تو کیسے؟ وہاں کا مکین پردیس میں بیٹھا تھا، اپنے ملک کے ساتھ رشتوں کو بھی مکمل طور پر بھلا چکا تھا۔
سائیں سائیں کرتے خالی کمرے کو دیکھ کر میرے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ کیا تھا اگر منصور مجھے قبول کر لیتے، ورنہ آج میں اس طرح تو چلتی پھرتی لاش کی مانند نہیں ہوتی۔ لیکن خیر، زندگی کو جو منظور، میرے لیے اس دنیا میں آنے کا میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ سحری میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد نوافل ادا کرنے لگی۔ پتہ نہیں اگلی مرتبہ یہ مقدس مہینہ نصیب میں ہوتا یا نہ ہوتا۔ ابھی جو کچھ مل رہا ہے وہ تو سمیٹ لوں۔ نوافل ادا کر کے میں کچن میں آ گئی تاکہ آٹا گوندھ کر رکھ دوں، مگر اسی وقت باہر ہلکا سا شور سنائی دیا تو میں نے گھبرا کر باہر دیکھا۔ سامنے ہی دیور اول جلول حلیے میں کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے خیبر؟ مگر وہ مجھے جواب دینے کی بجائے ایک کونے میں پڑے ہوئے ڈول کی جانب لپکا۔ یہ ڈول میرے دیور کو کسی نے ایک دربار پر دیا تھا، بس تبھی سے وہ اپنا آدھا وقت ڈول بجانے میں گزارتا تھا۔ دیور نے ڈول اٹھا کر گلے میں ڈالی اور بولا، بھابھی میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے دورہ پڑا ہے یا وہ کوئی ہفتی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے، لیکن بلکہ وہ تو بڑا ذمہ دار دکھ رہا تھا، ایسی ذمہ داری میں جس میں وہ اپنے کام پر جانے کے لیے بہت مطمئن تھا۔ میں خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ باہر چلا گیا تو میں جلدی سے تائی کو اٹھانے چل دی، کیونکہ وہ رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتی تھیں۔ انہیں اٹھا کر میں نے خیبر کے متعلق بھی بتایا کہ وہ کتنی ذمہ داری سے سحری کے لیے جگانے گیا ہے، یعنی اب وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر تائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولیں، شکر ہے میرے رب نے میری دعا سن لی، ورنہ میں تو اس اولاد کے غموں میں ہی ایک دن ختم ہو جاتی۔ مگر ان کے غم کبھی بھی نہیں ختم ہوتے۔ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے تائی وضو کرنے چلی گئی اور میں بھی وضو کر کے تہجد پڑھنے لگی۔ آخر میں دعا مانگتے وقت منصور کا خیال آیا تو میں نے دماغ سے جھٹک دیا۔ ایسے شخص کا مجھے خیال بھی نہیں چاہیے تھا، جس سے تنہا ماں اور اب نارمل بائی کی پرواہ نہ ہو۔ اس سے کیا توقع رکھنی چاہیے کہ وہ بیوی کا ایک نہ ایک دن ضرور بنے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے ذہن کی سلیٹ سے اس کا نام شوہر کے خانے سے خارج ہو چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کی عزت نہیں کر سکتی تھی جو ایک بیوی کے دل میں اپنے من چاہے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ منصور میرے بچپن کی چھپی ہوئی محبت تھے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ انہوں نے میری اس محبت کا کوئی بھی برہم نہیں رکھا اور اپنے پیروں تلے روند کر کہاں سے کہاں چلے گئے۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھی تھی جب دیور واپس بھی آ گیا اور مجھے بلاتا ہوا میرے کمرے تک پہنچ کر بولا، بھابھی وہ میں نے کچن میں کچھ شاپر رکھے ہیں، دیکھ لینا۔ آج تو دیور ایک کے بعد ایک دوسری مرتبہ حیران کر رہا تھا۔ میں نے جلدی تسبیح مکمل کی اور کچن میں جا کر دیکھا تو آج بھی وہاں ہر شاپر میں بنا ہوا گوشت تھا، یعنی آج کی سحری کا بھی اچھا بندوبست ہو چکا تھا۔ میں نے بے ہوشی سارا گوشت ایک جگہ جمع کیا اور روٹیاں اتار کر دسترخواں پر سحری لگا دی۔ پھر یاد آنے پر دیور سے خود ہی پوچھ لیا، کیا یہ سب روز لاؤ گے؟ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر اسبات میں ہلا دیا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ چلو کم از کم کھانے پینے کی فکر تو ختم ہوئی۔ اب میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنا پارلر کا کام اور عبادت کر سکوں گی، ورنہ پہلے تو یہی پریشانی رہتی تھی کہ روٹی کے لیے آٹا ختم ہو گیا ہے یا ساتھ کھانے کو کچھ نہیں۔ اب اللہ نے میرے لیے بڑی آسانی کر دی تھی تو کیوں نہ میں فکر سے آزاد ہوتی۔ سحری کے بعد باقی سب کام نپٹا کر میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ صبح جب پارلر گئی تب بھی میں بہت خوش باش تھی۔ باجی نے حیرانگی سے پوچھا، مریم تم تو بڑی خوش لگ رہی ہو، جبکہ اس قدر خوش تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ لگتا ہے کہ منصور واپس آ گیا ہے یا آنے والا ہے، جو تم آج ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہو۔ منصور کے نام پر میری مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے تھی، مگر میں کسی کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو باجی کو بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم غریب لوگوں کے لیے تو خوشی یہی ہے کہ ایک وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی، دوسری کا رب وارث۔ باجی بھی مسکراتے ہوئے بولی، چلو اللہ تمہاری خوشیاں سلامت رکھے، اب جلدی کام کرو۔ میں بھی فٹافٹ اپنے کام کرنے لگی کیونکہ گاہک آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب میں پارلر میں 1 گھنٹہ مہندی اور میک اپ بھی سیکھ رہی تھی۔ چاہے کچھ بھی کروں، لیکن انسان کے ہاتھ میں ہنر ہو تو کبھی بھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس بات پر مجھے یقین تھا، لیکن آج یہ یقین پکا ہو گیا تھا، چاہے دیور کیسا بھی کیوں نہ ہو، اسے ڈول بجانا آتا تھا اور اسی ڈول کی وجہ سے ہی ہمارے پیٹ میں روٹی کے نوالے گئے تھے۔
یعنی ہفتی دیور نے بھی اپنے ہنر سے پیٹ کی بھوک کو بڑے آرام سے آرام کر لیا تھا۔ اگر وہ کوئی ہنر سیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ بس کبھی کبھار کچھ نیا کرنے کے لیے ایک لمحہ ہی بہت ہوتا ہے جس میں انسان ارادہ کر لے کہ سو میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا۔ ساری تو ہماری اسی بنے ہوئے گوشت سے چلتی رہی۔ تائی اور میں بھی خوش تھے کہ ہیبر نے کوئی ذمہ داری تو اٹھائی، اب ہم بڑا ہو رہا ہے تو کم از کم کچھ تو خیال تو آیا، ورنہ پہلے پورا دن صرف باہر گھوما کرتا تھا۔ میرا دل وہ گوشت دیکھ کر مطمئن نہیں تھا، لیکن تسلی تھی کہ کھانے کو کچھ تو ہے، مگر اندر ہی اندر کوئی بات مجھے کھل رہی تھی۔ ایک روز میں پارلر سے جلدی واپس آ گئی اور تائی مجھے دیکھتے ہی بولی، مریم ادھر آنا، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ میں پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، جی بتائیں۔ جس پر وہ دھیمے سے پوچھنے لگیں، کیا جب تم وہ بھونا ہوا گوشت کھاتی ہو تمہارے دل کو عجیب سی بے کلی نہیں لگتی؟ تائی نے تو میرے منہ کی بات چھین لی تھی۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی تائی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، دل نہیں مانتا وہ کھانے کو، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، خدا اتنی غربت بھی نہ دکھائے کسی کو۔ اگر غربت دکھائے تو ہمارے جیسے حالات نہ دکھائے۔ میری بات پر تائی افسردہ ہو گئی اور منصور کی باتیں کرنے لگی، لیکن منصور کی باتوں میں ہم بھول چکے تھے کہ اصل بات گوشت کی کر رہے تھے، مگر جہاں منصور کی بات آ جائے وہاں نہ تائی کو ہوش رہتا تھا نہ مجھے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک کے بعد ہم دوسرے کو کھونے جا رہے تھے جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ ہاں ہیبر شاید ہم سے بچھڑ جاتا، اگر اس روز ہیبر کی جگہ میں نہ چلی جاتی تو وہ شام کو گھر واپس آیا تو بخار میں پنک رہا تھا، میں نے اس کی افطاری کمرے میں ہی پہنچا دی۔ صبح تہجد کے وقت اٹھی تو بیچارہ بے ہوشی میں چیخیں مار رہا تھا، بار بار ڈر کر بیٹھ جاتا، اوپر سے اس کا جسم تو گویا کسی بھٹی میں جل رہا تھا۔ تائی بھی پوری رات کی جگی ہوئی تھی اور مجھے ہی علم نہیں تھا۔ پورے دن کے کام ایسے تھکاتے تھے کہ چارپائی پر لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی تھی۔ تائی مجھے دیکھ کر بولی کہ بہت بیمار ہے، اب ڈاکٹر کے پاس تو اس وقت لے کر نہیں جا سکتے۔ ایک روٹی پڑی تھی، وہ میں نے پانی میں بھگو کر اسے کھلائی ہے، مگر یہ گوشت کھانا چاہتا ہے، لیکن گوشت تبھی ملے گا نا جب یہ سحری میں جگانے جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا رہا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ دیور کہاں پر لوگوں کو جگاتا ہے، اوپر سے اس کی بگڑتی حالت اور بھوک۔ یکدم ہی میں نے فیصلہ کیا اور تائی سے دیور کے دھلے ہوئے کپڑے مانگ کر پہن لیے۔ تائی نے مجھے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا، کیا کرنے لگی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ اکیلے ہیبر کی بات نہیں ہے، ہم نے بھی تو سحری کرنی ہے، سو میں لوگوں کو جگانے جا رہی ہوں، کوئی تو کچھ دے ہی دے گا۔ تائی نے نم ہوتی آنکھوں سے میرا ماتھا چوما اور بولی، پتہ نہیں تمہاری قسمت میں ہمارے لیے اور کتنی قربانیاں لکھی ہیں۔ میں نے انہیں پرسکون ہونے کا بولا اور ہیبر سے پوچھا، کس علاقے میں جاتے ہو؟ جس پر اس نے ایک جگہ کا نام لے دیا۔ میں نے اس کی جگہ کے متعلق کبھی نہیں سنا تھا۔ خیر پورے راستے میں ڈول بجاتے اور پوچھتے پوچھاتے اس جگہ پر پہنچ گئی۔ جب میں کسی سے اس جگہ کا پوچھتی تو لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے ادھر کی جانب اشارہ کر دیتے، جس سے میں مزید تجسس میں پڑ جاتی۔ بالآخر میں اس جگہ پہنچ ہی گئی جہاں سے دیور گوشت کی تھیلیاں لاتا تھا۔ وہ جگہ بہت عجیب تھی، بلکہ ایک بڑی سی کھنڈر عمارت تھی جس کے باہر لوگوں کا رش تھا۔ وہاں تو سب لوگ ہی جگے ہوئے تھے، پھر کس کو جگانا ہے؟ یہی سوچ کر میں نے ڈول بجایا تو عمارت سے لوگوں کا ایک ریلا باہر کو میری جانب لپکا۔ اس سے پہلے ہی ایک شخص مجھے 7 خالی شاپر تھما چکا تھا۔ لوگوں کا وہ ریلا اپنے ہاتھ میں لیے میں ایک بوٹی میرے شاپروں میں ڈالنے لگے۔ جس تھیلے میں 7 بوٹیاں ہو جاتی پھر دوسرے شاپر میں لوگ ڈالتے تھے۔ یہ منظر میرے لیے بہت حیرت زدہ تھا۔ مجھے گوشت کا پورا شاپر کسی نے بھی نہیں دیا، بلکہ وہاں جتنے لوگ تھے سب نے صرف ایک ہی بنی ہوئی بوٹی دی تھی، جو انہوں نے ایک ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ایک بوٹی خیر تو ہے، میں وہاں تو چپ رہی اور وہ سب کچھ لے کر واپس جانے کے لیے مڑی تو میرے کانوں میں ایسی بات پڑی کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے پیچھے کھڑا ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھار پاگل اور بدھو لوگ بھی زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ پاگل ڈول والا لڑکا نہ ہوتا تو ہمارے کالے جادو کون کھاتا؟ یہ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور میں جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر آ گئی، پھر ایک اندھیری جگہ گوشت وغیرہ چھپا کر واپس اندر آ گئی اور کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں ایک بابا ہے جو ہر شخص کو ایک بوٹی پر کالا جادو کر کے دیتا ہے، جس سے اس کی بیماری اس بوٹی میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بوٹی اگر کسی دوسرے انسان کو کھلا دی جائے تو وہ انسان مکمل طور پر صحت مند ہو جاتا ہے۔
اگر تمہیں بھی کوئی بیماری ہے تو کل بوٹی لے آنا، بابا جی رات کو دم کر دیں گے، پھر جہاں تہجد کے وقت ایک پاگل لڑکا آئے گا، اسے دے دینا تو تمہاری ساری بلائیں اس کے سر چڑھ جائیں گی۔ واپسی کے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پیر یوں تھے گویا جسم سے ہی جدا ہو گئے ہوں۔ میں پورا راستہ دیور کو ان شیطانی بلاؤں سے دور کرنے کے طریقے سوچتی رہی، مگر اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ 10 منٹ پہلے ہی خیبر شدید بخار میں دم توڑ چکا تھا۔ ہمارا گھر تائی کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ آج وہ خیبر کی موت کے وقت منصور پر بھی فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ شاید تبھی ان کا غم اس قدر شدید لگ رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مگر میں نے تائی کو اصل حقیقت کیا ہے کبھی بھی نہیں بتائی۔ ویسے بھی ان کی زندگی کے بچے کچھ دن میں کسی پچھتاوے کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب ہر وقت چپ چاپ رہتی اور اکثر منصور کے لوٹنے کی دعائیں کرتی، مگر میں انہیں کیا سمجھاتی کہ ان کے دونوں بیٹے نہ لوٹنے کے لیے واپس جا چکے ہیں، چاہے وہ اب کتنی ہی امیدیں لگا کر بیٹھی رہیں۔ اور کچھ لوگوں کے دل جیسے کہ تائی اور میں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کہانی تک، تب تک اللہ نگہبان۔